अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं हफ्ते भर के सियासी हालात व वाक़यात की दुरुस्त आगही। सबसे पहले नज़र डालेंगे हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज़ पर। वज़ीर-ए-आज़म ने लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक काबीना की 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में कायम कमेटी में वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब, सरदार अयाज सादिक, साद रफ़ीक और मौलाना असद महमूद शामिल हैं। कमर ज़मान कायरा, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मियाँ इफ्तिखार भी कमेटी का हिस्सा। सियासी कमेटी लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक अमन व अमान कायम रखने और सियासी बातचीत के लिए कायम की गई है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बातचीत सियासी शख्सियात के साथ होती है, मुल्क में फितना, फसाद और लाशें गिराने के ख्वाहिशमंद से नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दिमाग से नवाज शरीफ का खौफ नहीं गया, ये शख्स बदअमनी फैलाने के मंसूबे पर अमल पैरा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए तैयार नहीं तो फिर बातचीत कैसी। हुकूमत की जानिब से गैर संजीदा कमेटी बनाई गई। कहते हैं मार्च अप्रैल में इंतखाबात का ऐलान किया जाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पहली शर्त इंतखाबात का ऐलान ही है। फवाद चौधरी ने कहा कि लॉन्ग मार्च में वो लोग भी हमारे साथ निकले हैं जो सियासत से दिलचस्पी नहीं रखते, लोग ऐसा निज़ाम चाहते हैं जो अवाम की राय पर मबनी हो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फैसल वाउडा को पार्टी से निकाल दिया। रुकनीत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर फैसल वाउडा को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। 2 रोज़ में जवाब न देने पर फैसल वाउडा की रुकनीत खत्म की गई। साइफर से मुतालिक मन घड़त कहानी सुनाई गई। आईएसआई को साइफर से मुतालिक किसी साजिश के सबूत नहीं मिले। रावलपिंडी में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तानी सफ़ीर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। हम हकायक कौम के सामने लाना चाहते थे लेकिन उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया। हर चीज़ को गद्दारी और रजीम चेंज के साथ जोड़ दिया गया। साबिक हुकूमत ने अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाने के लिए मार्च में आर्मी चीफ को गैर मुय्यना मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पेशकश की। आर्मी चीफ ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पेशकश को ठुकरा दिया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कहते हैं मीर जाफर, मीर सादिक न्यूट्रल और जानवर कहा गया। झूठ से फितना और फसाद का खतरा हो तो सच का चुप रहना नहीं बनता। झूठ को झूठ साबित नहीं किया जा रहा, इसलिए मैंने खामोशी तोड़ी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की एक बार फिर परवाज। कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 222 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में नर्ख 227 तक पहुंच गए। और T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना तीसरा मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ आज खेल रही है। ग्रीन शर्ट्स इवेंट में पहली कामयाबी के लिए पुरज़्म है। इससे कबल रिवायती हरीफ भारत और जिम्बाब्वे ने बाबर 11 को शिकस्त से दोचार किया। हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज आपने मुलाहिजा की। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और बढ़ेंगे हम अपनी पहली फीचर स्टोरी की तरफ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग मार्च की, जिसका शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था PTI के फॉलोअर्स की तरफ से कि इमरान खान कब कॉल देंगे, और फाइनली वो कॉल भी आ गई और इमरान खान ने बाकायदा आगाज़ कर दिया लाहौर से इस लॉन्ग मार्च का। और अगरचे कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन कुछ अर्सा कबल हम ये सुन रहे थे कि ये खूनी लॉन्ग मार्च भी साबित हो सकता है। इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और अभी तक जो रिपोर्ट किया गया कि इस लॉन्ग मार्च में कितने लोग इकट्ठे हुए, कितना क्राउड इकट्ठा कर पाए इमरान खान, जो कि एक इनकलाब लाने की बात कर रहे थे, इनकलाब का नारा लगा रहे थे, उस इनकलाब के नारे पर कितने लोग निकले लॉन्ग मार्च के लिए, इस पर मुख्तलिफ राय मौजूद हैं। लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतने लोग अभी तक इकट्ठे नहीं हुए हैं। फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर क्या सूरत हाल होगी, इस पर तो जब तक फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता उससे पहले हम बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल ये थी। इसकी वजह क्या थी? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि DGISPR की और DGISI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कुछ दिन कबल, वो भी इसकी रीज़न हो सकती है। फिर साथ ही साथ एक ऑडियो लीक हुई अली अमीन गंडापुर साहब की, जिसमें वो एक खूनी मार्च का, बंदूकें लाने का और बंदे लाने का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। क्या इसकी रीज़न ये थी, इस पर आज बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि लॉन्ग मार्च, धरने और एहतजाज हमने देखा है कि तारीख़ में कभी भी हुकूमत टॉपल नहीं कर सके। तो इस लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है? कुछ मकासद होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के लॉन्ग मार्च और एहतजाज के पीछे, तो क्या वो मकासद हासिल कर लिए जाएंगे? और अगर मकासद हासिल नहीं किए जाते तो इसके इमरान खान के मुस्तकबिल की जो सियासत है उस पर क्या असरात होंगे? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे।
नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में सीनियर तज्ज़ियाकार हमाद गज़नवी साहब, और स्काइप पर हमें ज्वाइन किया है स्कॉटलैंड से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, हमाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमाद साहब, लॉन्ग मार्च बड़ा हम इंतज़ार कर रहे थे शिद्दत से कि लॉन्ग मार्च होगा और बड़ी शिद्दत के साथ निकलेगा, लेकिन जिस तरह से जुमे को हमने देखा कि लोग निकले ही कम तादाद में, और उसके बाद जिस तरह से लड़ाइयाँ शुरू हुई कि इतने कम तादाद में लोग क्यों निकले, आपके ख्याल में सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने लोग जमा हुए? नहीं, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं लॉन्ग मार्च का कतई इंतज़ार नहीं कर रहा था। आपने कहा लॉन्ग मार्च का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। हमारी ख्वाहिश थी और अंदाज़ा भी ये था कि लॉन्ग मार्च नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए, यानी एक अदम इस्तेहकाम, और उसके अंदर फिर बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम ज़रा घबराते थे और हमारा ख्याल था कि ये न्यूक्लियर वेपन है, और न्यूक्लियर वेपन तो इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उसकी जो थ्रेट होती है, लेकिन सारी ख्वाहिशात पूरी भी नहीं होती। ये नहीं हुई, तो वो खान साहब ने न्यूक्लियर वेपन ही इस्तेमाल कर दिया। यानी इसको पहले तो वो दबाव डालते रहे, वो ABC पढ़ते रहे, XYZ करते रहे, लोगों के नाम लेते रहे, और मुख्तलिफ हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए। इलेक्शन जीते, उससे ज़रा और हौसला बना, मज़ाकरात करते रहे, जिसकी अब आप बाज़ गश्त भी सुन रही हैं, DGI से वगैरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी मज़ीद तस्दीक हुई। लेकिन ये सब के बाद आखिरकार फिर लॉन्ग मार्च का फ़ैसला हो गया, और उसमें क्या अवामिल कि वो तो अभी जुमे को उन्होंने अगली तारीख का ऐलान करना था, लेकिन वो पहले ही उन्होंने कर दिया। और अरशद शरीफ साहब की वफ़ात का इससे क्या ताल्लुक़ है? जो एक मोमेंटम सा बना हुआ था, वो खान साहब ने एज ए पॉलिटिशियन उसको शायद देखा, या जो भी अवामिल रहे हों, लेकिन उन्होंने बहरहाल अनाउंस कर दिया। हालांकि नाहली वाले दिन कहा यह जा रहा था कि जो लॉन्ग मार्च है ये बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग है उसको लॉन्च करने के लिए, लॉन्ग मार्च का ऐलान करने के लिए, लेकिन नाहली वाले दिन में जो है ये इसको नहीं किया गया। उसके बाद का कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसके बाद का वेट किया गया, ये गॉसिप्स भी हैं। अच्छा, अब आपकी जो आपने सवाल पूछा उस तरफ आ जाते हैं। क्या हुआ पहले दिन? सच्ची बात यह है कि खान साहब वहाँ खड़े हुए कोई मज़हका खेज सूरत हाल में नहीं थे, यानी कोई इतने कम लोग होते कि वो लगता है ओहो ये क्या हो गया। लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ ड्रोन फुटेज अच्छी ज़रा ऐसे बन जाए, फिर जो खुद मीडिया रिलीज़ करता है उसमें तो बड़ी रूम होती है ना, तो वो अच्छी ठीक था, वो एक बाइज़्ज़त बरी होने वाली चीज़ थी। अब दूसरी तरफ से आप इसे देखें कि क्या लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा था? नहीं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा था। इनकलाब आता हुआ आपको नज़र आ रहा नहीं, कुछ ऐसी बात। यानी लाहौर शहर करोड़ सवा करोड़ डेढ़ जितनी भी आबादी है, बहुत बड़ा शहर है, और यहाँ खान साहब की अच्छी खासी पोजीशन है, एक मकबूलियत है। अभी हालिया इलेक्शन में उसका मोहर तस्दीक भी सब हुई। लेकिन यहाँ पर अगर आप लिबर्टी चौक की तरफ, हुसैन चौक की तरफ जाएं या कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ जाएं, तो वहाँ पर आपको कोई ऐसा मजमा नज़र नहीं आएगा। यानी वहाँ पर कोई 5 लाख 10 लाख इस तरह लोग नहीं आ गए, बल्कि लाखों में आए ही नहीं। तो वो अब बाकी तो हामी जो हैं वो कहते हैं भी 20-25 हज़ार बंदा होगा कम अज़ कम, और जो मुखालिफिन होते हैं वो कहते हैं भाई 6, 7, 8, 10 इस तरह की बात है। एजेंसियों की रिपोर्टें आ गई, बस इतने लोग। तो वो अपनी ख्वाहिश के तहत क्राउड को छोटा बड़ा करते रहते हैं, लेकिन बहरहाल इनकलाब वाली कोई सूरत हाल नहीं थी, और उसमें कोई शर्मिंदगी वाली भी ऐसी बड़ी बात नहीं थी, यानी वो ठीक था। लेकिन एक बात जो मैंने नोट की कि जैसे होता है ना, अब क्राउड चलेगा तो ये लोग जो हैं 10-20 हज़ार जितने भी लोग हैं वो लोग फिर उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद खान साहब के साथ साथ सफ़र करेगी, और जब इछरे पहुंचेंगे वो, तो ये 10-20 हज़ार मिलाकर और आगे 20-30 हज़ार और खड़े होंगे, और फिर वो मजमा बढ़ जाएगा, और फिर इसी तरह वो हर पड़ाव पे इसी तरह लोग साथ साथ जा रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ से लोगों ने थोड़ा देखा और फिर वो अपने घरों को हाजिरी लगवा कर, और या जो लोग या जो भी जैसे भी ख़वातीन बहुत सी आई हुई थी, और वो जिन भी इलाकों से ज़रा मुतमव्वल इलाकों की ख़वातीन ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ के जो लोग थे ना, यूसीज टाउन्स, इनकी ड्यूटीज़ थी ना, बाकायदा तरीका होता है, हर पार्टी करती है। अभी कुछ दिन पहले खान साहब ने इनको नॉमिनेट भी किया है, नए पार्टी बनाए हैं, बहुत से ओहदे बांटे हैं, तो फिर इसकी जो इनके इंटरनल ग्रुप्स हैं ना पार्टी के, वो हम देखते रहते हैं, वो उसमें हमें नज़र आता है कि ड्यूटीज़ लग रही हैं लोगों की, और सब लोग कमिट कर रहे हैं, और फिर जो लोग सुबह निकलते हैं वो अपने 20 बंदों के साथ 25 बंदों के साथ तस्वीर लगाते हैं कि देखें जी हमने ड्यूटी पूरी कर दी, हम जा रहे हैं उस तरफ को। तो वो लोग तो शायद साथ चलते हुए खान साहब के चले गए, लेकिन मजमा इस तरह पूरा उनके साथ चलता हुआ वो नहीं गया। सही, ठीक।
عبد القیوم صدیقی صاحب، حقیقی آزادی کے لیے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لوگ نکلیں گے، ایک انقلاب آئے گا عمران خان کی لیڈرشپ کے انڈر جو ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں نکلے؟ اس تعداد میں تو نہیں نکلے، یہ جیسا حماد صاحب نے بھی کہا، لیکن اتنی شرمندگی والی بات بھی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں، تو کیوں نہیں نکلے؟ واٹ ور دا ریزنس؟ دیکھیں کیوں نہیں نکلے سے کہ ریزنز کیا ہو سکتی ہیں، یہ تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. میرے نزدیک کچھ اور ہوں گی، کسی کے نزدیک کچھ اور ہوں گی، لیکن میرے نزدیک جو ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ خان صاحب کا جو مسلسل جو بیانیہ ہے، جو پٹ رہا ہے آہستہ آہستہ، وہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ان کا مقصد ہے کیا. وہ کبھی ایک طرف جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف جاتے ہیں. جیسے مطلب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا اپنا ایک بیانیہ ہوتا ہے. اب اس میں بیانیہ کیا ہے؟ حقیقی آزادی کا کیا مطلب ہے؟ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ حقیقی آزادی عمران خان صاحب کہہ کس کو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس بیانیے میں وہ ایک اور چیز لے کے آئے ہیں، مطلب جیسے کل انہوں نے لبرٹی چوک کے اوپر کھڑے ہو کے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے جو بات کی اور جس طرح سے کی، اور کہ بھی اس طرح اتنی سیاسی تو شیخ رشید بھی نہیں کرتا ہے. اب ذرا عمران خان صاحب اپنے خود ہی اس بیان کی طرف چلے جائیں کہ جہاں پہ وہ کہتے تھے کہ جناب ہمیں ووٹ پورے کرنے کے لیے ایجنسیوں کی مدد لینا پڑتی تھی. اور اب تو بہت ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں. جنرل باجوہ کی جو این ڈی یو کے اندر جرنلسٹ سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد وہ تمام باتوں کی تصدیق جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جو ہے وہ کی. ابھی بھی وہاں سے میرا خیال ہے کہ کافی کچھ جو ہے وہ باتیں ایسی ہیں جو کہ نہیں کی گئی ہیں. صرف وہ جو لائز ہیں، خان صاحب کا جو دوغلا پن ہے، جو ان کا کبھی کچھ اور کبھی کچھ کا مزاج ہے، جو ان کے یو ٹرنز ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو بیانیہ لے کے چل رہے ہیں. بیانیہ کیا ہے؟ مثلا آج جیسے انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب اگر کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہے، مختلف جرنلسٹوں کا نام لیا اور ان کا، اب اگر آپ ان کی ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ کیا جرنلزم کر رہے تھے اعظم سواتی کے حوالے سے. اب وہ چیف جسٹس سے مطالبہ کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ ہے کس سے؟ چیف جسٹس سے ہے، آرمی چیف سے ہے، ان کا پرائم منسٹر آف پاکستان سے ہے. وہ چاہتے کیا ہیں؟ چلیں اگر چیف جسٹس جو ہے وہ نوٹس لے لیتے ہیں اور رپورٹس منگوا لیتے ہیں تو پھر آپ کا یہ مطالبہ تو ختم ہو گیا. تو پھر وٹ نیکسٹ؟ تو اسی طرح سے اب حقیقی آزادی جو ہے وہ کس سے چاہ رہے ہیں اور کس قسم کی چاہ رہے ہیں؟ ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس کے اندر اداروں کا کردار ہے. ادارے جو ہیں وہ اب آئین کے تحت ادارے جو کہتے تھے کہ ہم کبھی سیاست، کم از کم ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب یہ کہا کہ 31 مارچ 2000 وہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کے بعد سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، اور اداروں نے سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کیا ہے. تو ہمارا آئین جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جو 245 کے نیچے فوج ہوگی وہ حکومت کا حصہ ہوگی اور اے پولیٹیکل ہوگی. وہ ادھر جا رہے ہیں. عدالتوں کے اندر آپ جاتے ہیں، عمران خان صاحب آزاد ہیں، ان کے حق میں فیصلے ہو رہے ہیں. وہ نااہلی کے خلاف جاتے ہیں، وہ ضمانت کے لیے جاتے ہیں، وہ کسی اور بھی چیز کے اندر جہاں جہاں جاتے ہیں عمران خان صاحب کو ان کی منشا اور مرضی کے مطابق جو ہے وہ سہولت فراہم ہو جاتی ہے، مطلوبہ سہولت مل جاتی ہے ان کو. تو پھر کیا ہے ان کا بیانیہ؟ کیا ہے؟ اکانومی کے اوپر ان کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک فیلئر نظر آتا ہے کہ 6% کی گروتھ سے آپ جو ہے وہ مائنس میں گئے، مائنس کے بعد آپ 1.5-2%، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو فجنگ کی، جو غلط اعداد و شمار بنائے ترین صاحب کی، پھر آپ جب اکانومی سے نکالنے کے لیے حکومت اقدامات کرتی ہے تو آپ آئی ایم ایف کے حوالے سے مذاکرات کے اوپر آپ کس قسم کی نان سیریس گفتگو جو ہے وہ آپ کے آتی ہے سامنے، اور آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. یعنی کہ نہ ان کے نزدیک ملک کی معیشت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کچھ اور ہے. اور پھر ان کا بیانیہ کیا ہے؟ مطلب آئین ہے، آئین کے تحت ادارے کام کر رہے ہیں، ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے. صرف خان صاحب جو ہیں اپنی ضد کی وجہ سے اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس اب مجھے واپس جو ہے وہ گود میں لے لیا جائے کہ جنرل باجوہ نے مجھے گود سے کیوں اتارا، مجھے کیوں اتارا، مجھے کیوں اتارا. اگلا نعرہ یہ ہونا چاہیے.
اچھا میں ذرا صدیقی صاحب کی ایک بات کر لوں. صدیقی صاحب آپ نے جو کہا نا حقیقی آزادی, تو حقیقی آپ ہیں نا اسکاٹ لینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وہ لذت نہیں اٹھا سکتے جو ہم پنجاب کے مکین اس وقت اٹھا رہے ہیں, کیونکہ پنجاب میں حقیقی آزادی ہے پرویز الہی صاحب کی صورت میں اور پی ٹی آئی کی حکومت کی صورت میں. اسی طرح کے پی کے میں حقیقی آزادی ہے. یہ الگ بات کہ 10 سال حکومت کے بعد وہ صوبہ بینکرپٹ ہو گیا, لیکن بہرحال ہم لوگ حقیقی آزادی کی لذت سے آشنا ہیں. آزاد کشمیر میں جی 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 بالکل. تو آپ بھی دو اور واپس صوبے آئیں بھی, گے تو 4 صوبوں میں جو ہے وہ ہے. اچھا حقیقی آزادی اصل میں جو عمران خان ہے وہ مذاکرات کے لیے یا کسی اصول کے تحت نہیں کر رہے. جو یہ بھی بات کی گئی تھی کہ وہ اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ سے گود میں لیا جائے, کیونکہ بیانیہ ان کا مسلسل بدل رہا ہے. کبھی وہ اداروں کو تھریٹ کرتے ہیں, کبھی ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ فوج ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور کبھی اسی ادارے کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. چاہتے کیا ہیں اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. حماد صاحب, ایک تو پریس کانفرنس کے اثرات ہو سکتے ہیں, لانگ مارچ میں لوگوں کے نہ نکلنے کی ایک ریزن ہو سکتی ہے. دوسری ریزن کیا, یہ جو ابھی علی امین گنڈا پور کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے اس کے ڈر سے, اس کے خوف کی وجہ سے. علی امین گنڈا پور والی چیز, کون سی ریزن آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ یہ جو علی امین گنڈا پور والی چیز سامنے آئی ہے نا, یہ تو آئی ہی دوسرے دن اور سپہر کے بعد, تو اس میں پارٹیسپیشن تو پہلے دن جو ہے اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے. اصل میں آپ نے بالکل صحیح حوالہ دیا کہ پہلے جو ڈی جی جو آئی ایس پی آر ان کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس سے یقیناً فضا میں ایک کنفیوژن سا ہے, اور ذرا یعنی لگ رہا ہے کہ یہ تو ہیڈ آن مسئلہ ہو رہا ہے. پھر خان صاحب کی جو سپورٹ بیس ہے اس میں بھی ایک تذبذب پایا جاتا ہے نا. وہ سارے لوگ ابھی کچھ دن پہلے تک سیم پیج کی لذتیں اٹھا رہے تھے, اور وہ ایک ٹریڈیشنلی بھی فوج کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں. اس میں اکثریت جو ہے پنجاب کے بالخصوص جو لوگ ہیں نا, وہ بہت زیادہ پنجاب فوج کے ساتھ ان کی ایک ایسوسیشن ہے. تو اب اس صورتحال میں ان کے سامنے ایک مرحلہ آ گیا کہ بھائی ادھر جانا ہے یا ادھر, تو اس میں بھی ایک کنفیوژن ہے. اس کے اثرات بھی آپ دیکھ رہی ہیں اس لانگ مارچ میں. جو پارٹیسپیشن کا لیول آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا جو آپ کی توقعات تھیں یا عام طور پر سمجھا جا رہا تھا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اچھا دوسری طرف پھر یہ ارشد شریف کا جو قتل ہوا ہے, میرا خیال ہے یہ بھی ایک چیز ہے جس سے فضا میں ایک سوگوار کیفیت اور ساتھ ہی ایک خوف سا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, اور یہ معاملہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے. یہ اس طرح کی چیز, اب مسلسل ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے, آپ بھی سن رہی ہیں, خونی مارچ ہونے جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے لاشیں درکار ہیں, اس کی کامیابی لاشیں درکار ہیں, کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس لانگ مارچ کا انجام کیا ہوگا. ورنہ ایک جلسے کرتے جائیں گے, آج چھوٹا ہوا جی, آج بڑا ہوا جی, اس طرح کرتے کرتے اسلام آباد اگر پہنچ جائیں, اور وہاں اسلام آباد بائی دا وے لیٹسٹ یہ ہے کہ وہ اس کو ریڈ زون بنا دیا انہوں نے, اور پھیلا دیا ہے ریڈ زون کو. مانا یہ ہے کہ تقریباً اسلام آباد سارا ہی کور کر لیا. تو اگر وہاں وہ پہنچ جائیں اور کوئی ان کو جگہ جو ہے ڈیزگنیٹڈ وہاں پر وہ بیٹھ جائیں, تو پھر اس سے آگے کیا. تو اس ساری چیز کو کسی معنی خیز بنانے کے لیے شاید اس میں کوئی شرارت کی جائے, شاید کوئی مزید لاشیں درکار ہوں کسی کو. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت تو لوگ پھر آ جاتے ہیں دشمن سامنے, جیسے اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے میڈیا کا کیا رویہ ہے, ایک دم وہ اپرچونٹی نظر آتی ہے, دے پاؤنس آن اٹ. تو اسی طرح یہ بھی تو ایک اپرچونٹی ہے کہ اس میں بھی تو لوگ داخل ہو سکتے ہیں اپنے اپنے مقاصد کے تحت, اور سارے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں, سیاسی عدم استحکام, معاشی عدم. تو یہ ساری باتیں موجود ہیں اور لوگ جو ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اثرات ہیں. اسی لیے آپ کو پارٹیسپیشن میں ایک ذرا سا ایک یہ تو ہمیشہ ہی ہمارا صاحب, لیکن یہ ہمیشہ ہی تھریٹ رہتا ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کراؤڈ ہوتا ہے, تو جو دشمن عناصر ہوتے ہیں وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے یہ بات کی کہ اب آگے کیا ہوگا, تو عبدالقیوم صدیقی صاحب, لانگ مارچ, دھرنے, احتجاج, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہوتا. اس میں کچھ مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک جگہ پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں, اور کچھ ان کے مقاصد ہوتے ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عمران خان ہے وہ جن مقاصد کے ساتھ موو کر رہے ہیں, آبویسلی ماضی میں بھی کبھی نہیں ہوا کہ اس طرح سے گورنمنٹ ٹاپل ہو سکے, تو گورنمنٹ ٹاپل ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں, اور اگر نہیں پورے ہوتے تو ان کا جو یہ لانگ مارچ ہے اس کے ان کی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں, تھوڑی سی کنٹینیوشن حماد غزنوی صاحب کی باتوں سے,
کہ ایک تو نہ عمران خان صاحب معوض تنگ ہیں لانگ مارچ کرنے کے حوالے سے، اور نہ ہی عمران خان صاحب لوتھر کنگ ہیں، ٹھیک ہے، کہ آئی ہیو اے ڈریم جیسی جو ہے وہ شخصیت ہوں۔ عمران خان صاحب اب تک جو ہے وہ اپنی کلا بازیوں کے حوالے سے جھوٹے اور کراکری تک چھوڑ کے نہ جانے والے وزیر اعظم ہیں۔ مطلب وہ شخص جو یہ کہے کہ مجھے تو زندگی میں سب کچھ ملا تھا، اگر کیا بھائی پوچھا جائے تو کیا کراکری سیٹ جو تھا وہ نہیں ملا تھا، وہ لینے کے لیے آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں آئے تھے توشہ خانے۔ تو یہ جو ان کی شخصیت کے پہلو ہیں نا، یہ سب کو پتا ہے۔ وال ہینگرز بھی تھے۔ تو اور پھر دوسری بات یہ ہے جو جیسا کہ اور نمک لگا رہی ہے غزنوی صاحب نے کہا، یہ عمران خان صاحب کو لوگ سیریس نہیں لیتے ہیں، وہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ انجوائمنٹ ہوگی اور آئیں گے، پارٹی ہوگی، پھر آپ چلے جائیے گا۔ یہ کون سا لانگ مارچ ہے؟ ایک دن جلسہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سونے کے لیے چلا جاتا ہے کمفرٹ کے اندر، اور پھر اگلے دن استری شدہ کریز لگے ہوئے بغیر موری کے کپڑے جو ہیں پہن کے وہ دوبارہ چشمہ، کالا چشمہ لگا کے تو آ جاتا ہے۔ یہ مجھے لانگ مارچ تو نہیں، یہ لانگ گواچا مارچ ہے، اور یہ لانگ گواچا جو ہے ان کا ظاہر ہے اس کی کلمنیشن ہونی ہے وہیں پہ جہاں پہ انہوں نے جانا ہے اسلام آباد میں۔ تو انجام لانگ مارچ کیا ہونے والا ہے؟ تو دیکھیں، عمران خان صاحب کے سوالوں کا جواب تو حکومت بڑے واضح طور کے اوپر دے رہی ہے، اور وہ دے رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ آئینی مدت پوری ہوگی، الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہو۔ عمران خان صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ فری اور فیئر الیکشن کروائے جائیں۔ اچھا بھائی جان، اس وقت ملک کے اندر کون سی ایسی آفت آ گئی ہے؟ نہ آپ اسمبلیوں سے استعفے دے رہے ہیں، استعفے آپ کے قبول نہیں ہوئے ہیں، ضمنی انتخابات کے اندر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو پھر انتخابات تو آپ لڑ رہے ہیں، انتخابات ہو بھی رہے ہیں، سیٹیں ہاری جا رہی ہیں، سیٹیں گین ہو رہی ہیں، تو ایک کانسٹیٹیوشنل رول تو ہے۔ پھر آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ آپ کا مطالبہ صرف یہی ہے نا، جو بس کہ باجوہ صاحب مجھے دوبارہ گود میں لے لیں۔ اب دوسری بات جو سی ہے، وہ گود میں انہوں نے لینا نہیں ہے۔ نیگوسیشنز کس بات پہ ہوں گے عمران خان صاحب کے؟ وہ تاریخ مانگ رہے ہیں نا، تاریخ حکومت کہہ رہی کہ ہم دے رہے ہیں، مذاکراتی کمیٹی بنا رہے ہیں، وہ ایک حجت اہتمام کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ نہ کہا جائے کہ جناب حکومت نے ہماری بات نہیں سنی تھی۔ وہ ایون دین حکومت جو ہے پولیٹیکلی ان کو چاہیے، اگر وہ کمیٹی بنی ہے لانگ مارچ کو کے دوسرے حوالے سے، وہ اگر رابطے بھی کرتی ہے، ان کی ڈیمانڈز پوچھتی ہے اور اس پہ بھی جاتا ہے، اور یہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور آج میں شاید ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں آئی ایس پی آر کی بھی ٹویٹ تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے پرائم منسٹر کو فون کیا ہے، اور اس فون میں کہا کہ تحمل اور برداشت کی جائے تاکہ جو ہے نا کسی قسم کی نقص سے امن یا بدامنی نہ ہو۔ بدامنی اگر ہوگی وہ تو ظاہر ہے کہ حکومت کے اگینسٹ جائے گی، اور حکومت اتنی میرا نہیں خیال ہے کہ بے وقوف ہے کہ وہ اس موقع کے اوپر وہ کچھ کرے گی، لیکن سیاسی حربے جو ہیں وہ بھی استعمال ہوں گے۔ باقی عمران خان صاحب کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اپنی 6-7 ماہ کی تقریر کے اندر جو مطالبے کرتے رہے، پھر آخری ملاقات جس کے اندر مدت ملازمت کی توسیع کے حوالے سے پیشکش کرتے رہے، اب اس کی جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں حکومت تو بڑی واضح ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی جو تقرری ہے، بڑی تقرری، اس کے حوالے سے بھی آئین کے تحت کام ہوگا۔ فوج خود کہہ رہی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آپ کے سامنے ہے، اور ریاست فساد برداشت نہیں کرے گی۔ 245 کا جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی کہہ دیا کہ ہم حکومت کے ماتحت ہیں اور آئینی اعتبار سے ہم اس کی معاونت کے لیے تیار ہوں گے۔ اور رانا ثناء اللہ نے اپنی جو بندوقیں ہیں وہ تانی ہوئی ہیں، اور ویسے اس پر میں بھی ذرا نظر آ رہے ہیں۔ ایڈ کر دوں ذرا، یہ جو ہے نا لانگ مارچ کا انجام کیا ہوگا، یہ فساد ہوگا، اس کا جو انجام ہونا چاہیے، ہوگا نہیں ہونا چاہیے، وہ یہی ہے کہ یہ آپس میں مذاکرات کیے جائیں۔ یہ پولیٹیشینز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیٹس واٹ دے آر سپوز ٹو ڈو۔ تو آپ پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں یا آپ باہر بیٹھ کے کچھ بات پہلے ابتدائی کرنا چاہتے ہیں، ہر صورت میں آپس میں گفتگو کرنا ہوگی۔ گورنمنٹ نے بنائی ہے نا ایک کمیٹی سی، اس کی پہلے خبر آ گئی کہ یہ مذاکراتی کمیٹی، بعد میں انہوں نے کہا نہیں ہم تو لانگ مارچ پہ نظر رکھنے کے لیے جائزہ لینے، ذرا وہ بھی ہچکچا رہے ہوں گے۔ لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کام تو مسلسل ہو رہا تھا، لیکن اس کو برابر اب ہونا چاہیے، اور خان صاحب کو بھی فیس سیونگ دیجیے۔ وہ اتنے پاپولر لیڈر ہیں، یہ صدیقی صاحب تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن خان صاحب کا بہرحال ان کے جو فالوورز ہیں ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے۔
نہیں حماد صاحب آپ خود ہی بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ دیا تھا، ٹھیک ہے، پھر کراکری سیٹ ہی رہ گیا تھا نا پیچھے جو گیا. اچھا نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ان کو فیس سیونگ دیجئے. ایک اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں وہ، اور اس سارے ہنگامے میں سے ذرا سی بھی آپ کہیں گے نا کہ جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں، تو وہ ساتھ ہی کہہ دیں گے وہ دیکھو جی انہوں نے ہمیں الیکشن دے دیا اور ساری بات ٹھیک ہو گئی. تو فیس سیونگ کس صورت میں ہونی چاہیے؟ الیکشن اناؤنس کر کے؟ نہیں، الیکشن اناؤنس نہیں، الیکشن پر بات کرنے کے لیے دعوت دی جائے اور یہ آگے سے یس اور ایک مذاکرات ہوں. اس کے بعد یہ تو خود وہ کہہ رہے ہیں، آج رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم اس کو آپ کچھ کہہ رہے ہیں ہم کچھ کہہ رہے ہیں، کہیں بیچ میں کوئی بات کر لیتے ہیں. تو وہ تو ایک بالکل انہوں نے ایک طرح کی آفر کی ہے، اور یہ آفر اب نہیں کی. یہ تمام آپ کے سٹیک ہولڈرز اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک کوئی درمیانی راہ نکال لینی چاہیے. 2-3 مہینے ادھر ادھر سے کیا، الیکشن کی طرف تو جا ہی رہا ہے ملک. یہ خان صاحب کے تو اور بھی کچھ مسائل ہیں نا جس کی وجہ سے وہ زور لگاتے ہیں. کوئی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے، اس میں وہ چاہتے ہیں. تو وہ اس کھیل میں یہ سارا کچھ بہت اس میں خطرناک ایلیمنٹس آ گئے ہیں. ان سب سے نکلنے کا طریقہ ڈیموکریٹک سسٹم میں یہی ہے کہ خان صاحب چاہے وہ پروپیگنڈا جیسے ان کی مشین حرکت میں آ جائے اور کہے جی گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے، تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو بیٹھ کر آپس میں طے کرنا چاہیے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات اس طرف جائیں گے. تو جو عمران خان کا بیانیہ ہے کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو وہ بیانیہ جس پر وہ ابھی شروع دن سے قائم ہے، شاید یہ واحد بیانیہ ہے جس پر وہ شروع دن سے قائم ہے، اس کا کیا بنے گا اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. وہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ حکومت تو مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن اگر عمران خان بھی تیار ہو جاتے ہیں تو ان کے بیانیے کا کیا ہوگا؟ صدیقی صاحب. دیکھیں میں بتاؤں، جس دن عمران خان صاحب حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ جائیں گے نا، عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی، اور یہ ان کو پتا ہے. کیونکہ ڈے ون کا یہی وہ واحد بیانیہ ہے جو لے کے ابھی تک چل رہے ہیں، باقی بیانیے تو چینج ہوتے ہیں. اب پیچھے کچھ نہیں رہ گیا ہے. دیکھیں ان کی ہر جو جھوٹ تھا وہ سامنے آ چکا ہوا ہے. بیک ڈور ملاقاتیں، بیک ڈور چینلز، رابطے، ان رابطوں کا مطلب یہ پچھلے 6-7 مہینے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا اب جو ہے دیکھیں میں اگر ہوتا ان کی جگہ، ابھی بھی میری 140-50 سیٹیں ہیں، میں واپس اسمبلی کے اندر جاتا. پارلیمنٹ سے بڑا فورم کون سا ہے وہاں پہ؟ تھن میجورٹی ہے ان کی 4-5 کی. میں وہاں پہ جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتا اور کنونس کرتا. شاید ایک پولیٹیکل پارٹی ساتھ چھوڑتی اور اگلی حکومت میری ہوتی. اور اگر ابھی بھی مذاکرات کرنے ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے جو ان کو بتایا بھی گیا تھا کہ اب ہر چیز آئین کے تحت ہونی ہے. دیکھیں اگر ابھی بھی خان صاحب اسمبلی میں جاتے ہیں، اپوزیشن کے اندر بیٹھتے ہیں، وہاں پہ دباؤ زیادہ اور بڑے مؤثر انداز سے حکومت کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے اپنی وہ پبلک اپیئرنس جو ہے وہ ان کی ساتھ میں رکھیں، لیکن اسمبلی کے اندر جا کے وہاں پہ ایک تو آپ اکٹھے بیٹھنے کا آپ کو موقع مل جاتا ہے. وہاں پہ کمیٹیز ہیں، ان کمیٹیز کے اندر بات ہوتی ہے، رابطے کھلتے ہیں اور راستے آگے نکلتے ہیں. ایک ڈائیلاگ ہوتا ہے، ڈائیلاگ ہو. ہاں پولیٹیکل فورسز نے کس طرح سے مل کے اب ایسی صورتحال میں جبکہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج خود کہہ رہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، تو پھر آگے ملک کو کیسے بڑھانا ہے. تو اس کے اندر جائیں اور ایک اچھے ماحول کے اندر اور اپنی پالیسیز کو لے کے پھر آپ الیکشن بھی لے سکتے ہیں. لیکن اس طرح سے میرا خیال ہے وہی ہوگا، لاڈلا بیٹا جب بہت زیادہ مچلتا ہے اور گاڑی کی فرمائش کرتا ہے تو ابا جو ہے وہ ٹافی دے کے ٹال دیتے ہیں، وہ بہل کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے حماد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کہاں جائے گا عمران خان کا بیانیہ اگر وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں؟ میں تو کہیں نہیں جائے گا، وہ اس کو بھی مینج کر لیں گے. وہ کچھ بھی کر کے اپنا ایک کر لیتے ہیں، کوئی آرگومنٹ بنا لیتے ہیں، اور لوگ ان کے جو حامی ہیں وہ بے قرار بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو خان صاحب فرمائیں گے آمنا و صدقنا کی صدایں آتی ہیں ان کی طرف سے. تو اگر وہ فواد چودھری یا شاہ محمود قریشی یا پرویز خٹک صاحب یہ لوگ جا کر چوروں سے مذاکرات کر لیں تو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ چوروں سے مذاکرات کر لیں. یہ کیونکہ خود یہ چوروں کے قبیلے سے ہی آئے ہوئے ہیں یہ سارے کوئی لوگ ہیں، تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا. یہ میرا خیال ہے اور اس کو مینج بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ وضو کر کے پاک صاف ہو کے حج کر کے اس پارٹی میں آئے ہیں. بہرحال وہ دوبارہ آ جائیں گے، وضو کا کیا پھر اس طرف آ جائیں گے، وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ راستہ یہی ہے
اور اس بات کا احساس پہلے بھی موجود ہے, ایک حلقے میں تو بڑی شدت سے ہے, لیکن میرا خیال ہے اب دوسری طرف بھی یہ احساس پایا جاتا ہے, اور بات پبلک پوسچرنگ جو بھی ہوگی, لیکن آپ دیکھیں گے کہ معاملات جو ہیں وہ اس طرف جائیں گے, کیونکہ اور اس کے علاوہ راستہ ہے کوئی نہیں, میرے گمان. صحیح. تو ہمارا صاحب یہ جو ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے پچھلے سال جو ہے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں, جو عوام ہے وہ اس کا کیسے یقین کرے گی؟ یعنی کہ پچھلے سال تک جو سٹیٹمنٹس آتی رہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, ہم سیاست میں انوالو نہیں ہیں, لیکن اب وہ خود اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے کہ بھئی فلاں ٹائم تک ہم نے جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کی, اس کا مطلب, اور اس کے بعد سے ہم اے پولیٹیکل ہو گئے. تو عوام کو اس بات کا کیسے یقین دلایا جائے گا؟ کیا عوام جو ہے وہ ان کے اس پریس کانفرنس سے ہی مان جائے گی کہ وہ اب اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, اور عمران خان کا بیانیے کو اس سے تقویت ملے گی اگر عوام نہیں مانتے تو؟ دو تین اس میں باتیں, یہ بہت ہی اہم بات ہے. آپ دیکھیے کہ اگر یہ پریس کانفرنس میں کہا جائے کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا, یا گزشتہ سال یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنے آئینی کردار میں واپس جا رہے ہیں, ہم اپنے آئینی دائرے کے اندر رہیں گے, تو دوسرے لفظوں میں اب وہ ذرا سا ہچکچاتے بھی ہیں یہ کہتے ہوئے, اس براہ راست نہیں کہتے وہ کہ ہم پہلے اپنے آئینی دائرے سے باہر تھے, اس کا یہی معنی ہے نا. لیکن وہ اگر یہ نہیں کہتے تو کوئی بات نہیں, نہ کہیں وہ, لیکن آپ ان کی استقامت کے لیے دعا کیجئے کہ آئندہ یہ معاملات, دیکھیے یہ ملک جو یہاں تک پہنچا ہے نا, اس میں بہت دخل ان باتوں کا ہے کہ ہم سب نے اپنی آئینی ذمہ داریاں جو ہمارے ذمہ لگی ہوئی ہیں چیزیں, وہ ہم نہیں کرتے, اور ہم دوسرے کاموں میں ہماری زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. تو اس معاملے سے اگر جیسے فوج اتنا بڑا ادارہ اور اتنا منظم, ہمارا سب سے منظم ادارہ, تو وہ اگر یہ فیصلہ کر رہا ہے تو میرا خیال ہے انتہائی مستحسن یہ بات ہے, اور ہم سب کو اس اور زیادہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح اس کو مان لینا چاہیے. اب آپ جو کہہ رہی ہیں نا عوام دیکھیے وہ ایک دم تو نہیں کسی بات پر ایک دم آپ کہہ دیں کہ جی آج سے میرا منہ مشرق کی طرف ہوگا, میرا منہ, ایسے نہیں ہوتا. لیکن آپ اپنے عمل سے یہ ثابت تو کر سکتے ہیں, اور جو ہمیں اندازہ ہے اور جو خبریں بھی ہیں, آپ اگلا الیکشن دیکھیں گے کہ پاکستان کا ایک فیئر الیکشن ہوگا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن بہرحال ایک فیئر الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اعتماد بحال ہوگا. خان صاحب وہ خوش قسمت ترین سیاستدان ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر حکومت سے باہر نکلے ہیں, اور ان کو ایک فیئر الیکشن ملنے جا رہا ہے. یہ آج تک کسی پہلے پولیٹیشین کے ساتھ نہیں ہوا جس کی کوئی انبن ہو گئی ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو یہ بھی ان کی خوش قسمتی ہے. اور اب ہم جو بات کر رہے تھے یعنی فوج کے حوالے سے, فوج کا اعتبار اس سے بحال ہوگا. کچھ اقدامات ہوں گے اگلے 1 2 4 5 سالوں میں, جس کے بعد لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ فیصلہ جو ہے ہمیں یہ تو دائمی لگ رہا ہے, اور اب فوج اپنے آئینی کردار میں چلی گئی ہے. اور اب سیاستدان جانیں, اور باقی آپ کے جو شعبے ہیں جس طرح بھی آپ انہیں چلانا چاہتے ہیں, لیکن یہ ٹیلی فون کالز, یہ اس کو بٹھا دو, اس کو کہو شیر کا نشان واپس کر دے, الیکشن سے پہلے کسی کو جیل میں ڈال دیں, ایک لیڈر کو, 2 پہلوانوں کی کشتی کرا کے ایک کو جیل میں ڈال دیا. یہ کام بہت برے ہوئے یہاں پر. اور پھر جس طرح اس میں دوسرے ادارے جو ہیں, مثلا ثاقب نثار صاحب کا میں ایک نام ہی صرف لے دیتا ہوں, مطلب بہت ہی عجیب باتیں ہوئی ملک میں, جس سے آدھی آبادی جو ہے وہ کہتی بھئی یہ تو آپ نے ابھی یہ کیا تھا, تو اب باقی اب آدھی جو ہے وہ بھی کہے گی اب آپ کو ہمیں سیڑھی پر آپ کھڑا کر کے نیچے سے سیڑھی چھوڑ کے پیچھے ہو گئے ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں میں نیوٹرل ہو گیا ہوں. تو اس طرح شکایتیں تو ہوتی ہیں, لیکن آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کر سکتے ہیں, ادارہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرے گا. اور مجھے یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک فیئر الیکشن جب ہوگا تو اس سے بھی ایک اعتماد بہت تیزی سے بحال ہوگا. یعنی سالوں کا سفر جو ہے وہ مہینوں میں بھی طے ہو سکتا ہے اعتماد سازی کے حوالے سے. یہ آپ کے میرے خیال سوال کا. ٹھیک. اچھا عبدالقیوم صدیقی صاحب, اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو جاتے ہیں اور نتیجے میں عمران خان جیت جاتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی؟ کیا وہی سچویشن اپریل 2022 والی نہیں بن جائے گی؟ اور پھر کیا فرق رہ جائے گا کہ آپ نے ایک ٹائم پر ایک گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہٹایا, چاہے آئینی طریقے سے ہٹایا, لیکن سچویشن تو ملک میں ویسی ہی آ جائے گی, معیشت کی صورتحال جو ہے وہ اسی پوائنٹ پر ہم جا کر کھڑے ہو جائیں گے, تو پھر فرق کیا آئے گا؟ دیکھیں
جو ہم آج صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب ایک خوش قسمت انسان ہیں کہ نکالے جانے کے بعد ان کو ایک فیئر الیکشن جو ہے وہ آفر ہو رہا ہے. 8 مہینے 10 مہینے کے بعد جو ہے وہ ان کو مل جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. پھر اس کے بعد اگر عوام ان کو لے کے آتی ہیں، ظاہر ہے اس عوام کے پاس جائیں گے تو کوئی منشور تو ہوگا نا ان کا. حقیقی آزادی کا نعرہ تو ہے، ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، ایک نہیں دو نہیں، ایک پاکستان، نیا پاکستان، پھر اس کے بعد یہ، اور پھر اب جو ہے وہ حقیقی آزادی، بیرونی سازش کا بیانیہ، اور یہ وہ سارا کچھ ہے. لیکن اکنامک ایجنڈا، ریفارمز کا ایجنڈا، یہ والی باتیں ساری جو ہیں وہ پروگریس، ترقی، ایجوکیشن. اب اگر ایجوکیشن کی بات کریں، ان کے دور کے اندر جو یونیفارم کریکولم آیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے، پتہ نہیں اس پہ ہم لوگ جو ہے وہ کب یہ بات کریں گے. ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں وہ جو ہر وقت جو ہے نا مختلف ایک تصوراتی بیانیوں کے اندر ہیں. ہم ڈسکس نہیں کر رہے کہ شہریوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اس وقت، سول لبرٹیز کی کیا صورتحال ہے، سوری اپنا ایجوکیشن سسٹم ہمارا کیسا ہے، ٹرانسپورٹ سسٹم ہمارا کیسا ہے، ہمارا سیوریج کا سسٹم کیسا ہے، ہمارا واسا کام کیوں نہیں کر رہا ہے، ہمارا مطلب یہ ساری چیزیں جو سی ہیں جو عام انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، ان کے اوپر بہتری کون کتنی لے کے آئے گا، وہ پروگریس کا ایجنڈا، وہ سفر ہم کب شروع کریں گے، ہم کب نکلیں گے ان تصوراتی خیالات سے اور حقائق کو چھو کے کہ ہاں آج میں ایک فیملی ہے. آپ اس کو دیکھ لیجیے، ایک فیملی، میں یہاں جس ملک کے اندر بیٹھا ہوں یہاں پہ 3 پرائم منسٹر چینج ہوں گے، نہ کوئی مجھے لانگ مارچ نظر آیا، نہ کوئی پتہ نہیں کچھ اور نظر آیا. ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ ہو جائے کہ ہم کبھی اس میں بات کر رہے ہوں کہ ہاں جی ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے ہم نے اس کو کیسے بہتر بنانا ہے. ہم نے یہاں یونیورسٹیاں اور یونیورسٹیوں کے ذریعے سے تعلیم، اور ساری دنیا یہاں پہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئے، ہم اس سے ریونیو اکٹھا کریں، ہم اس سے دنیا کے اندر کوئی ایجاد کریں. ہماری ایجاد کیا ہے بتا دیں، کہاں کھڑے ہیں؟ صحیح. تو ہمارے صاحب کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نیئر فیوچر میں کہ عوام جو ہے وہ اتنے باشعور ہو جائیں گے کہ اپنے مسائل پر جو ہے وہ مسائل کی بات کریں؟ ہم سیاست کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں، ہم جو سیاسی نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بنیادی مسائل کے لیے بجلی نہیں ہے، صحت نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے، تعلیم کے مواقع نہیں ہیں. تو یہ سب وہ مسائل جن کے لیے ہمیں واقعی سڑکوں پر ہونا چاہیے، ہم اس کے لیے سڑکوں پر نہیں نکلتے. آپ اس کا جواب دیں. میرا مطلب ہے کہ یہ تو مجھے ہماری تو یہ خواہشات لگتا ہے کہ جب تک عوام باشعور نہیں ہوں گے، عوام تک یہ نہیں پہنچے گا کہ ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں اور انہوں نے یہ سیاستدانوں سے لینے ہیں. آپ نے اپنے حقوق چھیننے ہیں دوسرے لفظوں میں. اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک بڑی پارٹی کو سپورٹ کریں، آپ اپنے حلقے میں دیکھیں کہ کس نے کیا پرفارم کیا ہے، اور وہاں سے جمہوریت کا جو ہے وہ آغاز ہوگا. کس قدر جامع تبصرہ کیا آپ نے صدیقی صاحب. ہمیں تو رومی صاحبہ، ہمیں بات تو یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں لوکل سسٹم، لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے اوپر کہاں ہے؟ ویئر از لوکل باڈی سسٹم؟ عام آدمی کو تو آپ نے امپاور نہیں کیا ہے. وہ کوئی بھی ہو، وہ اگر الیکشن خدا نہ خواستہ ہے سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے یا کسی اور طرح سے لوکل باڈیز کے ہو گئے تو خان صاحب کی حکومت ہے، انہوں نے آ کے تھاڑ ساری پنجاب کے اندر ختم کر دیا. اس کے بعد سے ابھی تک لوکل باڈیز پہ کیا ہو رہا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، 4 حکومتوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں تو انہوں نے زحمت ہی کی بلانے کی. یہ تو خود ہی یعنی ماشاءاللہ ایسی تجزیہ انہوں نے اچھا کیا ہے. ہم نے بھی ٹوٹی پھوٹی جو باتیں کی، یہ انہوں نے اس سے بہتر اس کو بند کیا ہے کوزے میں. ہاں، سمندر کو کوزے میں بند. بہت شکریہ نوازش. مجھے جو ہے وہ کلوزنگ کرنے کا جو ہے وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ.